सकता। एक शख्स ने हजूर की बारगाह में अर्ज की, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को 6 मील से ज्यादा सफर किया है, मीलों सफर किया है, कांधों पर सवार करके। तपती हुई धूप थी और पथरीली जमीन थी। आका जी मेरे पाँव में वर्म आ गया और कहीं कहीं से खून भी बह निकला। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, शायद जब तू पेट में था और तेरी माँ को दर्द उठती थी, शायद उस एक दर्द का भी तूने अजाला ना किया हो। तो दोस्ताने, उस दर्द का अजाला शायद हो गया हो, तो उसमें भी शायद के अल्फाज हैं, यकीनी अल्फाज नहीं साहिब। नशीन कर ले उस दर्द का भी बंदा सारी जिंदगी भी खिदमत करे तो बदला नहीं दे सकता। एक शख्स अर्ज करता है, आका जी जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में खिलाया था, मैंने भी उन्हें खिलाया, क्या मैंने हक अदा कर दिया? और उनसे दुगना खिलाया है, ज्यादा वक्त खिलाया है, क्या मैंने हक अदा कर दिया? हजूर फरमाते हैं नहीं। कहा वो कैसे? आका जी फरमाते हैं कि एक वक्त था जब वो तुझे खिलाया करते थे, उनके खिलाने का और तेरे खिलाने में फर्क है। कहा आका जी वो क्या फर्क है? वो भी तो हाथों से खिलाते थे, मैंने भी हाथों से खिलाया। वो भी मुझे पिलाते थे, मैंने भी पिलाया। वो भी मोहब्बत से खिलाते थे, मैंने भी मोहब्बत से खिलाया। हजूर फरमाते हैं नहीं, एक बात ज़हन में रख ले, जब वो तुझे खिलाया करते थे तो लुकमे पर तेरी उम्र दराजी की दुआएं मांगा करते थे और तेरी सेहत वाली जिंदगी की दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह हमारी उम्रियां भी इसको लगा दे, हमारी उम्र को भी हमारी उम्र कम कर ले और हमारे बच्चे की उम्र ज्यादा कर ले। क्या तूने खिलाते हुए कभी ये दुआ की है? क्या लुकमा खिलाते हुए तूने दुआ दी हो? कहा आका जी ये दुआ तो नहीं दी। कहा फिर हक भी अदा नहीं हुआ। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम, जो लुकमे पर तेरी सेहत की दुआएं करे और जो लुकमे पर तेरी उम्र दराजी की दुआएं करे, जो लुकमे पर तेरे दुख को अपनी झोलियों में डाले, जो लम्हा तेरी खातर दुख झीलती रही और जो लम्हा तेरी खातर आंसू बहाती रही, आज बेटा बात करते हुए झिड़की दे देता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्तानी ग्रामी कदर नशीन कर ले। अगर किसी बेटे का गीला कर दे, किसी बेटे का माँ को, मेरे पास आस्ताना पर एक औरत आ गई, इसी आपके लाहौर के जो मेरा आस्ताना है वहाँ एक औरत आ गई, तो उसने मुझसे दुआ की कि मेरा बेटा मुझे गालियां देता है और पीर साहब उसने कभी भी मीठे बोल तो मेरे साथ बोले नहीं। अभी मैं कोई बात करता या दुआ देता या कोई लफ्ज कहता उसके बारे में तो माँ मुझे रोक के कहती है, पीर साहब मेरी बात सुन लेना, फिर अगली बात करना। उन्हें डर था कहीं पीर साहब बद्दुआई ना दे दे और मेरे बेटे के हक में बद्दुआई ना कर दे। अभी मैंने कोई कलाम नहीं किया, अभी मैं खामोश ही था, तो माँ के लफ्ज फिर तलवार की तरह बढ़ते हुए मेरे पास आ गए। उसने कहा पीर साहब बद्दुआ ना करना, मैं मर जाऊंगी, अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देता। साहिबाने मोहतरम, ये जज्बात है माँ के, ये एक माँ का किस्सा नहीं है, ये हर माँ की दास्तान है। साहिबाने मोहतरम, किसी शख्स ने अर्ज की कि कोई नौकरी करेगा, बड़े आगे बढ़े। मैं यहाँ कहूँ कि मेरे पास नौकरी है तो ना जाने कितने लड़के नौजवान सीवी लेके मेरे पास आ गए। कहा मेरी सीवी फॉर्मेट करें, ये सबमिट करें ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। मैं बड़े हालात गुजार रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं। कितने हाथ उठे और कितनी सीवीएस बड़े और मेरे पास पहुंच जाएं। साहब उसने जब आवाज लगाई कि मेरे पास नौकरी है, कोई नौकरी करना चाहेगा? कहा हाँ जरूर करेंगे। बड़े हाथ बड़े और बड़े लब बोल के कहते हैं हाँ हमें नौकरी चाहिए। कहा कितनी देर काम करना पड़ेगा? कहा सारा दिन और सारी रात करना पड़ेगा। कहा 24 घंटे का काम है। कहा फिर छुट्टी के दिन तो और भी काम बढ़ जाता है, का और भी बढ़ोतरी आ जाती है। का तनख्वाह तो फिर डबल ट्रिपल होगी। का तनख्वाह भी कोई नहीं, बगैर तनख्वाह के ये काम करना पड़ेगा। तो हर एक ने अपने लब पीछे कर लिए, अपने लफ्जों को रोक लिया और अपनी सीवीज पीछे हटा ली। का कोई नहीं करेगा, ऐसी नौकरी कोई करने को तैयार है? का कोई नहीं करेगा। हर एक ने मुंह मोड़ लिया। का कोई कर रहा है?
کہا کون ایسی نوکری؟ وہ تو پاگل ہے جو ایسی نوکری کرے۔ کہا دنیا کی کروڑوں مائیں یہی نوکری کر رہی ہیں۔ چھٹی والے دن تو اور بھی بوجھ بڑا ہوتا ہے، ماں میں نے انڈا نہیں کھانا، ماں میں نے بریڈ نہیں کھانا، ماں میں نے چاول کھانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ماں میں نے انڈے کے ساتھ کھانا ہے، تو ماں اس کو انڈے کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا نہیں میں نے چاول کھانے ہیں، تو ماں اس کے لیے چاول بنا رہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا نہیں میں نے چاول نہیں کھانے، میں نے بریڈ کھانی ہے، ماں اس کے لیے بریڈ کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ نہ جانے دوستان گرامی قدر، چھٹی والے دن تو اور بھی نخرے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نخرے کو ماں اٹھا رہی ہوتی ہے اور اپنے دل سے لگا رہی ہوتی ہے اور دعائیں دے رہی ہوتی ہے، میرے لال کی عمر بڑھتی رہے، میرے لال کو کوئی دکھ نہ آئے، میرے لال کو کوئی بے چینی نہ ہو، میرے لال کی زندگی میں کوئی بے قراری نہ ہو۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو رونا آتا ہے، اس لیے تو شہر کا وہ شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ہمیں تو اپنے گردش حالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ آؤ صاحب، آج بڑے میلاد کراتے ہیں، آج بڑی دیگیں بانٹتے ہیں، آج بڑی مجلسیں سجاتے ہیں، آج بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ دوستانی گرامی قدر، حضرت اویس کرنی آپ کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی تو آپ کے نبی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے اویس میری قوم کے حق میں اور میری امت کے حق میں تو دعا کر، تو دعا کر۔ دوستانی گرامی قدر، آؤ ذہن نشین کر لیں، یہ امر ربی ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کر۔ عزیزان محتشم، 4 بندے تو مشکل سے ہیں، لیکن میں دوسری بات، اور میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اور یہ خصوصی ان سے مخاطب ہوں، بڑے غور سے یہ باتیں سننا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے، اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو عورت ساری محبتیں اپنے خامند پر نچھاور کرتی ہے اور اس کا خاتمہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا خامند اس پر راضی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس عورت کو بھی کوئی چیز جنت سے نہیں روک سکتی جو اپنے بندے پر ساری محبتیں نچھاور کرتی ہے، ہر محبت کا محور مرکز اپنا بندہ بنا لیتی ہے، اپنے بندے کو راضی کرتی رہتی ہے، مناتی رہتی ہے، خوش کرتی رہتی ہے اور اسے مناتی اور خوش کرتی رہتی ہے۔ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا بندہ اس کے نغمے الاپے اور اس کے قصے بیان کرے، میری بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں، تو جس کے مرد یہ الفاظ کہے اور اس کا بندہ اس پر راضی ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز بھی اس عورت کو جنت سے نہیں روک سکتی۔ آؤ عزیزان محتشم، اور میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو آقا کی ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تڑپ اٹھے، آقا جی اس کی وجہ کیا ہوگی، کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ کہا وہ ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ کہا اللہ رسول کی ناشکری کرتی ہیں؟ کہا نہیں، کہا وہ اپنے بندے کی ناشکری کرتی ہیں۔ حدیث میں الفاظ آئے کہ سارا زمانہ بھی اگر تم ان کی مرضی پر گزارو، ہر کام ان کی مرضی پر کرو، تو ایک لمحہ ان کی مرضی کو چھوڑ دو، آگے سے وہ کہتی ہیں کہ تم سے خیر کی امید نہیں۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھائی جدوں دی میں تیرے نال ویجی ہاں مینوں سکھ دی امید کوئی نہیں، تیرے والوں کوئی مینوں یقین نہیں ہے کہ تو مینوں سکھ دسا بھی دسے۔ اس بات پر حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں۔ یہ بڑے درد کی بات ہے صاحبان محتشم، آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ سبق دے کے دیں کہ بیٹا باپ کی محبت سے بھی بڑا رشتہ اور بڑی محبت تیرے خاوند کی ہے، جس محبت میں اللہ پاک نے تیری جنت رکھی ہے۔ لیکن آج زمانہ بدل چکا ہے، آج رنگ بدل چکے ہیں۔ آج ماں تھپکی دے کے رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا سر نہیں جھکانا، سر کو نیچا نہیں ہونے دینا، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اگر تیرا خاوند ایک سنائے تو تو نے 2 سنانی ہے، وہ ایک بات کرے تو نے 2 کرنی ہے۔ اگر وہ چودھری کا بیٹا ہے تو تو بھی چودھری کی بیٹی ہے، اگر وہ ایک کرے تو تم 2 کرنا، تاکہ اسے خبر ہو جائے تو بھی کسی
کم گھر کی نہیں ہے، تو بھی ایک خاندانی عورت ہے. نہیں صاحب، یہ مزاج میرے نبی نے نہیں بتایا، یہ مزاج میرے نبی نے نہیں سنایا. میرے نبی نے ایک ہی مزاج دیا ہے کہ ہر بیٹی کو یہ تلقین کرو کہ ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دو. ہر محبت کا میں ہو مرکز اپنے خامد کو بنا لو. جو عورت اپنے خامد کو راضی کر لیتی ہے، یہ دنیا تو بڑی چھوٹی چیز ہے. دوستان گرامی قدر، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو جنت سے کوئی روک ہی نہیں سکتا جو عورت اپنے خامد کو راضی کرتی رہتی ہے. آؤ عزیزان محتشم، میں نے کئی بندوں سے یہ قصے سنے ہیں اور وہ آنسو بہاتے اپنی عورت کے مرنے کے بعد. وہ زندہ رہ گئے اور عورتیں اس دنیا سے چلی گئیں اور وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. کہا میں نے لوگ اسے شادی کا کہتے ہیں، کہا اس جیسی عورت ملے گی نہیں، میں پھر بڑا بے قرار رہوں گا اور بے چین رہوں گا. میری بیوی جیسی تو دنیا میں کوئی بیوی نہیں تھی. اس نے کبھی مجھے اونچی آواز میں بات نہیں کی، میرا دل کو ٹھنڈ پہنچائی. جب یہ بات سنتا ہوں مجھے آقا کا فرمان یاد آ جاتا ہے کہ وہ مقدر والی عورتیں ہیں جن کے خامن ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور صاحبان محتشم، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو تلقین دیا کرو. میں بڑا، چونکہ میں بھی دیہات میں رہتا ہوں، آپ بھی، یہ آپ کا بھی دیہات ہے، دیہاتوں میں اور بھی اصول عجیب سے ہوتے ہیں. دودھ پینا پہلی دفعہ جب آپ گھر میں پہنچتے ہیں تو دودھ پلائی ہوتی ہے، تو پہلے بیوی کو پلایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے پوچھا میں نے کہ اس کی کیا وجہ ہے، پہلے بیوی کو پلایا جاتا ہے پھر خامن کو. کہا اس سے خامن اس کے نیچے رہے گا، اور یہ سکھاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے. اور یہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں آ گیا. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم اپنے دین کا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دل سے بیڑا غرق کر رہے ہیں. صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، دین سے مراد میرے جو اللہ کا اصلی دین ہے اس کا تو کوئی بیڑا غرق کر ہی نہیں سکتا. اس کو تو بلند میرے حسین نے کیا ہے، تو جس کو حسین بلند کرے اس کو کوئی نیچا کر نہیں سکتا. لیکن ہمارے اندر سے جو دین تھا، جو رہنا چاہیے تھا، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صاحب ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آؤ، میں نے جب یہ سنا اور پرکھا تو تڑپ اٹھا کہ یہ کیا ماحول دیا جا رہا ہے کہ عورت کو سرداری دی جا رہی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قول بیان فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو عورت اپنے مرد کو غلام بناتی ہے وہ کتنی بدبخت ہے اور بدقسمت ہے کہ خود ایک غلام کی بیوی بن کے بیٹھ جاتی ہے. اگر وہ اس کو آقا بنائے گی تو خود بھی تو آقا کی بیوی بن کے بیٹھ جائے گی. اگر بادشاہ سمجھے گی تو خود بھی تو بادشاہ کی بیوی بن جائے گی. اور صاحبان محتشم، جتنے مراتب تم اپنے خامند کو دو گے، یہ بیٹی اور بہن جتنے مرتبے اپنے خامند کو اونچے اونچے مرتبے دے گی، اتنے اونچے مرتبے اللہ اسے عطا کرے گا. اور صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. آج کے بعد جن بہنوں تک، جن بیٹیوں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، آج کے بعد وہ ساری محبتوں کا میں وہ مرکز اپنے خاوند کو بلا لیں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جگہ جگہ پہنچے گی اور کریا تک پہنچے گی. جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچے، میری ان سے درخواست ہے اور ان سے درخواست ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ وصیت اور نصیحت کریں، بیٹا ہماری فکر نہ کرنا. میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں نے اپنے ماموں سے جب یہ لفظ سنے تو میرا دل باغ ہو گیا. کہا بیٹا ہماری فکر نہ کرنا. میرے ماموں بیمار تھے، تڑپ رہے تھے، آنسو کی جھڑی تھی، لیکن بیٹی کو نہیں دکھا رہے تھے کہ تیرا باپ رو رہا ہے تیری رخصتی پر. یہ ہر باپ کا حال ہوتا ہے اور باپ رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو پھر بھی نہیں دکھاتے کہ میری بیٹی کہیں مرجھا نہ جائے اور یہ پھول کھلا ہوا کہیں اس پر تپش نہ آ جائے اور مرجھا نہ جائے. اس بات کی وجہ سے عزیزان محتشم باپ رو رہا تھا اور میں بھی دیکھ رہا تھا. میں اس نشست کے بالکل قریب تھا. بیٹی کو تھپکی دے کے، پیار دے کے، سینے لگا کے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تو نے ہماری فکر نہیں کرنی. اور وہ خود موت زندگی کی کشمکش میں تھے. کہا بیٹا میری فکر نہیں کرنی، نہ اپنی ماں کی فکر کرنی، ہماری فکر نہیں. اب تمہاری فکر تمہارا شوہر ہے، اب تمہاری فکر تمہارا شوہر ہے. اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. یہ میں آپ سے اور جہاں تک میری ماں بہنوں بیٹیوں تک آواز پہنچ رہی ہے، وہ سبھی ایک دوسرے کو یہ وصیت اور نصیحت کریں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے خامند کو راضی کرنا ہے. جس پر خامند راضی ہو اس پر رب
راضی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔